अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो प्रोग्राम है, जैसा मैंने आपके वादा किया था कि मैं बताऊंगा आपको कि इंसान की सोल क्या होती है, बॉडी क्या होती है, सोल क्या होती है और स्पिरिट क्या होती है। तीनों चीज़ों के अंदर जो कन्फ्यूजन है लोगों को, उनको मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। हम ये समझते हैं कि सोल जो है ना आसमान से आई है और इंसान के बॉडी के अंदर आ गई है और फिर वापस चली जाएगी। तो मैं उसके मुताबिक बताऊंगा आपको कि सोल एक्चुअली क्या है। सोल को अगर आप इस तरीके से सोचें, आपके पास आप घर से बाहर निकले, आपके पास कार खड़ी हुई है, आप गाड़ी में बैठे, आपने चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्या उसके अंदर जान आ गई? वो तो एक टन वज़न है उसका, जिसको हम एक आदमी भी धक्का, 4 आदमी क्या 10 आदमी भी धक्का नहीं दे सकते, 1 फुट भी नहीं चला सकते। लेकिन जब उसकी एक प्रोसेस हम गुजरते हैं, उसकी जो हम तरीका कार उस पर इख्तियार करते हैं, वो मैं भी बताता हूँ कि सिर्फ एक चाबी आपने ऑन की, चाबी लगाई उसके अंदर, सॉकेट के अंदर चाबी में चाबी लगाई और फिर क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। वहाँ पे जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनमें आग लगी, जिसकी वजह से चैम्बर के अंदर जो तेल होता है, गैस होती है, उसमें आग लगी, उससे पावर पैदा हुई और उसमें सिलेंडर जो थे ना वो चलना शुरू हो गए और वो समझ लीजिए वो पावर बनी और पावर ने उसको मूव किया, गाड़ी को। अब जैसे जैसे आप एक्सेलेटर बढ़ाते जाएंगे उसकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी और गाड़ी भी बढ़ती जाएगी। आपने 100 किलोमीटर चल लिया, कोई मसला नहीं, गाड़ी भी चल गई। अब वापस आप घर आ गए, आपने चाबी सी बंद कर दी, ऑफ कर दी और गाड़ी रूह निकल गई उसकी। रूह थी ना वो, रूह ही थी जो वर्किंग करती है ना, इंसान की बॉडी हो या गाड़ी की बॉडी हो। बॉडी एक अलग चीज़ है। बॉडी ऐसे है जैसे घर एक डब्बा, यूँ समझिए, घर का कमरा खाली। तो इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि सोल की वजह से उस डब्बे में जान आ गई, सोल की वजह से। सोल जो है ना, सोल ही मूव करता है इंसान को। वैसे तो डब्बा खाली होता है ना, इंसान की जिस्म भी एक पैदा हो गया तो वो बिल्कुल उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर सोल किस तरह आई ये मैं आपको बताता हूँ। सोल होता क्या है? सोल जो है ना चार्जिंग करंट है एक्चुअली। ये एक्चुअली खुदा जो है ना, वो उसके अंदर मुझे लगता है कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वो तो हर इंजीनियर है, उसके अंदर तो क्या क्या खूबियाँ नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना करे कोई, लेकिन जो मुझे बज़ाहिर लगता है, देखिए आप एक खुदा को इस तरह तस्वुर करें कि एक पावर है। उस पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जैसे होती है ना, तारों के अंदर होती है लेकिन आपको नज़र नहीं आती, खुदा भी नज़र नहीं आता, लेकिन हर जगह मौजूद होता है। आप देखें ना, हर तार, हर जगह तारी। पहले ज़माने के अंदर जब बिजली कड़कती थी तो लोग समझते थे खुदा आ गया और डर जाते थे कि ये खुदा आ गया, हमसे नाराज़ ना हो गया हो। बिजली कड़कती थी, चमकती थी और गिर जाती थी। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उस तारों को, अगर आपने नंगे हाथों से तार छू लिया तो अब क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो इसमें आपको उसकी प्रिकॉशन रखनी, उसके तरीक़ेकार हैं, जो नेचर के जो रूल्स हैं उसके तहत अगर आप चलेंगे ना तो आपको राहतें भी मिल जाएंगी। अब बिजली की जो ताकत है उससे आप क्या काम नहीं ले सकते। उससे आप गाड़ियाँ, जैसे मैंने बताया, गाड़ियाँ भी चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, हवाई जहाज़ चलते हैं, ठीक है ना, बहरी जहाज़ चलते हैं। और जनाब मेडिकल के अंदर क्या करते हैं, वो एक्सरे है और दूसरे जो अल्ट्रासाउंड है, ऑपरेशंस हैं, क्या कुछ नहीं करते, ये बिजली की ताकत से करते हैं। तो ये जो अल्लाह ने जो बिजली चमकती थी ना और गिरती थी ज़मीन पे, ये एक इंडिकेशन होता है, इंडिकेटर्स हैं अल्लाह के। वो समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि देखें जब इंसान पैदा होता है उसका दिमाग इतना चलता है आस्ता आस्ता, उसके अंदर टाइम चाहिए उसको मैच्योर होने के लिए। तो उसको समझाता है इशारों किनारों से। ये जन्नत का भी इशारा दे दिया, दोज़ख का भी इशारा दे दिया कि अच्छे काम करोगे तो दुनिया में भी जन्नत मिलेगी, आखिरत में भी जन्नत मिलेगी। एक तस्वुर है, हूरें मिलेंगी। हूरों से मुराद ये नहीं कि हूरें ही मिलेंगी, आपको अच्छी बीवियाँ जो आपकी हैं वही आपको मिल जाएंगी। मतलब आपको राहतें, जो इंसान की डिमांड्स है ना, सिर्फ वो मिल जाएंगी। अब आइए, इंसान के अंदर जो पैदाइश किस तरह होती है। जब दो इंसान मिलते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो मेल जो होता है उसके अंदर जो सीमेंस होता है वो
وہ اخراج کرتا ہے اور وہ ای میل جو یعنی مطلب ای میل کہہ رہا ہوں فیمیل کے اندر جو ووم کے اندر جاتا ہے وہ، تو وہ بالکل تیر کی طرح ہوتا ہے. اور عورت کی جو ووم ہے نا اس کے اندر بہت سارے بالز ہوتے ہیں، انڈے. تو یہ جب تیر چلتے ہیں نا یہ لاکھوں میں نہیں، ملینز میں نہیں، بلکہ ٹریلینز میں بھی ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں. جیسے پہلے میں ستاروں کو بتا رہا تھا نا، اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو وہ جب روانہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر صرف ایک جو ہوتا ہے نا کامیاب ہوتا ہے، جو کہ اس انڈے کے اندر گھس جاتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. باقی لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وہ واپس نکل جاتے ہیں اسی راستے سے جس راستے سے عورت کے اندر وہ داخل ہوئے تھے. صرف ایک تیر جو ہوتا ہے نا مرد کا جو سیمنس ہوتا ہے نا سیمن، تو اس کا جو ایک تیر ہوگا وہ سمجھ لیجئے، اور وہ اس کے اندر ووم کے اندر چلا جائے، انڈے کے اندر چلا جائے گا. اس کے انڈے بھی بہت ہوتے ہیں، باقی انڈے ضائع ہو جاتے ہیں. تو ورنہ ہزاروں بچے پیدا ہو جائیں، لیکن وہ ایک ہی پیدا ہوتا ہے. اب اس کو آپ اگر تصور کریں اور کمپیئر کریں تو جیسے مرغی کا انڈا ہوتا ہے تو اس کے اندرونی اس میں جو ہوتی ہے زردی ہوتی ہے اور اوپر سفیدی ہوتی ہے. تو آپ یہ انڈیکیشن دیکھیں کہ یہ جو آؤٹر فیز میں جو سفیدی ہے نا یہ تو ہے مرد کا سیمن، اور جو اندر پیلا پن ہے اس کے اندر کیا ہے، وہ عورت کا انڈا ہے، ایکچولی عورت کا انڈا ہے. اس انڈے کو چاروں طرف سے یا اندر سے وہ گھیر لیتا ہے مرد. اس کی بنیاد پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے صرف سمپل. اب اس کے بعد وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے ریوالو، کچھ پیریڈ کے بعد 4 یا 6 مہینے بعد وہ ریوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے. وہ ریوالو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک قانون ہے فیراڈے رول آف الیکٹریسٹی، کہ اگر 2 پول ہو نا سائڈ پر اور بیچ میں ایک موونگ آبجیکٹ ہو تو اس کے اندر انڈیوسڈ ای ایم ایف پیدا ہو جاتا ہے، یا پوٹینشیل پیدا ہو جاتا ہے، یا پاور پیدا ہو جاتی ہے، یا روح پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ جو بچے کے دونوں طرف ہیں وہ تو ووم کے 2 حصے ہو گئے، وہ تو فکسڈ پولس ہو گئے. اور جو بچہ اس طرح ریوالو کر رہا ہے وہ ہے گھومنے والی چیز. تو اس کی وجہ سے اس کے اندر انڈیوسڈ ای ایم ایف پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ پھر اس کے بعد 4 6 مہینے کے بعد وہ پھر حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے اندر آہستہ آہستہ جانا آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ابھی دماغ آپریٹ نہیں کیا اس نے، دماغ آپریٹ نہیں کیا، ابھی جسم آپریٹ کیا. تو اس کے بعد جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک پہچان ہے کہ اس کا انگوٹھا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. یہ انگوٹھے جو ہے نا ہاتھوں کے اور پیروں کے وہ موو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ دنوں کے بعد، یہ میڈیکل کا اتنا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن رفلی پتہ ہے مجھے. تو اس کے بعد جب وہ دماغ کام کرنا شروع کر دیتا تو وہ اس کا مطلب پھر وہ اس کی کاؤنٹ ہوتی ہے لائف. ہم تو شروع سے جب دن وہ بچہ پیدا ہوتا اس دن سے شروع کرتا ہے، لیکن یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے. یہ 2 مہینے میں رکھا ہے، 2 یا 3 مہینے یا 15 days سے لے کے 2 مہینے تک، اس طرح کچھ رینج ہے. تو وہ اس کے اندر پھر اس کے اندر دماغ بھی کام کرتا ہے اور اس کا جسم بھی کام کرتا ہے. تو اب اس کے اندر جان آ گئی، سول آ گئی. جس طرح میں نے آپ کو ابھی اس کا گاڑی کا بتایا نا کہ سول کس طرح آتی ہے، اسی طرح ایک پروسیس کیا جاتا ہے، پروسیجر کیا جاتا ہے. اور وہ اس کے بعد پھر وہ چیز یعنی انسان نے تو بنا لی، وہی چیز ہے، پرنسپلس وہی ہے، پرنسپلس وہی ہیں. یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آسمان سے آئی روح اور جسم میں گڑی اور جسم سے اوپر گئی اور پھر چل، یہ بالکل بکواس ہے. میں اسلامک پوائنٹ اس سے مذہباً میں نہیں بات کر رہا، مذہب بالکل صحیح ہے اور ہر مذہب صحیح ہے، میں اس کی بحث میں پڑھ ہی نہیں رہا. میں تو آپ کو ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں جو کہ انجینئرس نے یا سائنٹسٹ نے سیکھی، اور سیکھی بھی اللہ کے اس سے سیکھی، علم سے سیکھی. بیسیکلی جو علم ہے وہ اللہ کا ہے. اب جناب وہ انسان جو تھا نا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اس کا جو گروتھ ہے اس کے میں نے آپ کو پہلے اس میں بتایا تھا لیکچر کے اندر کہ بھائی اس کی جو ہے نا جو برینس میں جو اورونس ہیں وہ پھر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خربوں اورونس ہوتے ہیں، اس سے پھر ڈیولپ ہو جاتا ہے. بعض لوگ دیر سے ڈیولپ ہوتا ہے، ان کا دماغ دیر سے ڈیولپ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. پوری دنیا ہے، انسان ہے، کروڑوں اربوں انسان ہے، وہ بن کے میچور ہو جاتا ہے. اب اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ انسان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ وہ پوری ہوتی ہے، شادی کرتا، بچے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.
اس کے بعد کیونکہ ڈکے ہونا شروع ہو جاتا ہے نا 60 سال کے بعد اس کے اوروں وہ جو سیلس ہیں نا وہ ایک دفعہ پھر ری جنریٹ نہیں ہوتے, مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد اگر وہ خیال نہیں کرے گا تو 60 70 80 سال کے بعد وہ انتقال کر جائے گا. انتقال کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ انتقال کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی ہے نا, باڈی تو یہیں سے بنی اور یہیں چلی گئی, وہ تو زمین میں چلی گئی, گل گئی, کیونکہ اس لیے کہ اگر اوپر ڈالیں گے تو بدبو شروع ہو جائے گی. تو یہ نہیں کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ کرنٹ جو تھا نا, جو اس کے اندر سول تھی, ٹھیک ہے نا, سول یا اسپرٹ دو چیزیں ہوتی ہیں. اس اسپرٹ جو ہے نا وہ بالکل کور چیز ہے. اسپرٹ وہ ہے جسے میں نے کل بتایا تھا کہ انار کا دانوں کا جو آپ کھاتے ہیں ٹیسٹ ہے وہ اللہ کا ہے, وہ اللہ کو واپس کرنا پڑتا ہے. اور واپس کس طرح, کیریئر کس طرح جائے گا اس کا جو وہ ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ جائے گا سول کے ذریعے. جو انسان کی سول نکلی نا, جو کرنٹ نکلا, اس کرنٹ کے ذریعے, کیوں کرنٹ بھی اوپر کی طرف جائے گا کیونکہ وہ ہلکا ہو جائے گا, تو اس کے ساتھ وہ جو وہ ہے اللہ کی جو ڈیوائن پاور ہے, اسپرٹ, وہ اس کو لے کے جائے گا اور آسمان پر وہ جو بھی پروسیس ہے وہ پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ہے رفلی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس سے بالکل کنفیوز نہ ہو کہ سول کوئی بڑی چیز ہے اور آپ کو ادھر سے آئیے آسمان سے, آسمان پہ جائے گا, آسمان میں کچھ بھی نہیں ہے. میں پھر بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ریلیجس نہیں ہوں, اور ریلیجس اس پہ ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں ٹیکنیکل جو سائنس ہے, سائنس ریلیجن سے پرانی ہے. جب دنیا بنی تھی تو سائنس آئی تھی, سائنس کی وجہ سے ہی دنیا بنی تھی. آپ یہ سمجھ, ریلیجن تو بعد میں آیا نا, ریلیجن بعد میں آیا کہ یار یہ کس طرح ہوتا ہے, تو سائنس میں سب کچھ پروف کر دیتا ہے. سورج نکلتا ہے, وہ ایک خاص اگر دیکھیں اس کو کیا رسیوں سے باندھ کے نکالا جاتا ہے, خود بخود اتنا ٹائم کا ایکوریٹ ہے, وہ ٹائم پہ نکلتا ہے, ٹائم پہ چلا جاتا ہے. چاند نکلتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے ستارے ستارے, پوری کائنات ایک پروسیس کی طرح ہی چل رہی ہے. تو اس میں آپ جو گتھیاں سلجھائیں, آپ علم حاصل کریں. اللہ نے کوئی منع نہیں کیا کہ آپ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں, یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ بھائی آپ نے جب وہ بنائی ہے تو آپ اس سے کام لیں. آپ سب سے بڑی جو بات ہے نا, اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ وہ بس عبادت ہی کرتے رہیں. بھائی عبادت تو اچھی بات ہے, میں یہ عبادت کو کچھ نہیں کہہ رہا, آپ عبادت کریں, لیکن اللہ کو عبادت یہ ہے کہ اس کی چیز کو چھیڑے مت, اس کو نقصان نہیں پہنچے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور آپ کی چیزوں کو کوئی توڑتا ہے یا پھینک دیتا ہے اٹھا کر, آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اسی طریقے سے اس کی سب سے تعریف تو اس کی فرشتے ہر وقت کر رہے ہیں, تعریف کی اتنی اس کو وہ نہیں ہے کہ آپ تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا. تعریف تو یار ویسے ہی دیکھیں نا, آپ کے اس نے پیدا کیا, سب کچھ بنایا, تو تعریف کے قابل تو ویسے بھی ہے. اگر آپ نہیں بھی کریں تو دل میں تو آپ پڑھنا پڑے گا سب کچھ. تو جب اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ کا میں اگلا پروگرام بناؤں گا. پھر میں آپ کو, ابھی 2 پروگرام ہیں میرے, ایک تو آدم سے جب شروع ہوا اور آخر میں جنت اور دوزخ کا تصور میں بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹس بھی دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.